बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी और ये मेरे वतन की सुबह है, आपके वतन की सुबह है, हमारे सबके वतन की सुबह है। तो आपको जी वेलकम करते हैं और एक नई सुबह, एक नया आगाज़ है। इससे पहले कि प्रोग्राम का आगाज़ करूं, आगाज़ में ही मुझे आपसे दो तीन बातें करनी हैं और वो ये हैं कि मुझे आपका शुक्रिया अदा करना है। शुक्रिया आप पूछेंगे कि किस बात का, तो जनाब एक तो आपकी मोहब्बत जिसके हम मकरूज़ रहते हैं। दूसरी बात यह है कि जब आप सोशल मीडिया पे हमसे अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, लिख के आप तारीफ़ करते हैं इस चीज़ की कि प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं कि इसको लाइव किया जाए। यकीन मानिए हम भी इसको लाइव करना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ इम्प्रूव हो रही हैं। हम यकीनन लाइव आएंगे और आपसे लाइव गुफ्तगू भी होगी। दूसरी बात एक और जो मैं आपसे करना चाहूँगा कि मुफ्तियान कराम जो आते हैं, कारी साहब आते हैं, हमारे मेहमान आते हैं, हमारे मुअब्बर आते हैं, हमारे जादू जन्नात के हवाले से जो एक्सपर्ट्स आते हैं, आलम दीन आते हैं, उनको आप पसंद करते हैं और आप उनको भी दुआएं देते हैं, उसके लिए शुक्रिया। और उन लोगों का मैं ख़ास शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने मुझे बड़ा वार्म वेलकम किया है, मुझे इनबॉक्स में मैसेजेस भेजे हैं, हमारे यूट्यूब की जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नीचे मेरे बारे में पूछ रहे हैं और आप मुअब्बर साहब के बारे में पूछें। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि नवीद निज़ामी हो और मुअब्बर साहब ना हो। तो जनाब आज आपकी उनसे भी मुलाकात होगी। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई हैं। प्रोग्राम का फॉर्मेट आप जानते हैं कि तिलावत कुरान करीम से आगाज़ करते हैं, हम बरकतें समेटते हैं, उसके बाद हम आज का वजीफ़ा आपको बताते हैं, आपके सवालात के जवाबात शामिल करते हैं। आज का मौजू जो है उसके बारे में आपको आगाह कर दूं कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान में हज के हवाले से इंतज़ामात और मौजूदा सूरत हाल का हम जायज़ा लेंगे, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, गुफ्तगू भी करेंगे इस पे। और आखिर में हमारा सेगमेंट है हमदोनात, जिसमें हम शामिल करते हैं और ख्वाबों की ताबीर आपको बताई जाएगी। इससे पेशतर कि आज के मौजू के बारे में मैं आपसे डिस्कशन करूं, कुछ मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का तारुफ़ करवाना चाहूँगा। मेरे साथ मेरे काबिल मोहतरम मेहमान कारी अहमद यार हक्कानी साहब, मारूफ कारी हैं, इनको हम वेलकम करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तबीयत बखैर है सर? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। इनके साथ मौजूद हैं हस्ती मुस्कुराती शख्सियत मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी हैं, अरसा दराज से हदीस और शरई उलूम के उस्ताद हैं, PhD स्कॉलर हैं और बड़े प्यारी शख्सियत के मालिक भी हैं। इनको भी हम वेलकम करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर गुफ्तगू करनी है और बहुत सारी चीज़ें जाननी भी हैं, लेकिन चूँकि आज का जो मौजू है उसके हवाले से मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे लूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। आज का जनाब जो मौजू है उस पर थोड़ी गुफ्तगू करूँ आपसे कि ज़राए वज़ारत मज़हबी अमूर के मुताबिक दरख्वास्तों की कम वसूली पर सरकारी हज कोटा प्राइवेट ऑपरेटर्स को देने पर गौर किया जा रहा है और प्राइवेट हज ऑपरेटर्स को इजाफी कोटा देने पर वो मार्केट से डॉलर्स लेंगे। बताया गया है कि मुल्क की तारीख में पहली मरतबा मुकर्रर करदा सरकारी कोटे से भी कम हज दरख्वास्तें मौसूल होने का इंकशाफ हुआ है। प्रोग्राम में आगे हम आपको बताएंगे कि कितनी दरख्वास्तें दी गई और कितनी दरख्वास्तों को एक्सेप्ट किया और जो कोटा वापस किया गया वो क्या है। रवां साल हज के लिए पाकिस्तान का कोटा 1,79,000 अफराद का है। ताहम हज अखराजात में गैर मामूली इजाफे के बायस दरख्वास्तें जमा करवाने वाले हज के ख्वाहिशमंदों की तादाद इंतहाई कम है। वो क्यों कम है आप भी जानते हैं कि जो हमारे मुआशी हालात हैं। पाकिस्तान का रवां बरस सरकारी हज स्कीम का मजमूई कोटा 79,605 है। स्पॉन्सरशिप के तहत 43,000 के कोटे में सिर्फ 6,000, जबकि रेगुलर स्कीम में 43,000 के कोटे में 30,000 से ज़्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो मजमूई तौर पर 86,000 के कोटे में से सिर्फ 36,000 से ज़्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। हुकूमत ने सरकारी हज स्कीम का पैकेज हासिल करने वाले पाकिस्तानी हुज्जाज कराम को दी जाने वाली सब्सिडी ख़त्म करने का फ़ैसला किया है और यह भी बताया गया है कि रवां बरस वफाकी हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा हज स्कीम के तहत इन हाजियों को कोई सब्सिडी फराहम नहीं की गई जो सरकारी स्कीम के तहत हज अदायगी के लिए सऊदी अरेबिया जाएंगे। सब्सिडी के खात्मे के बायस अब मुल्क में ना सिर्फ गरीबों बल्कि जो दरमियाना तबका है उनके लिए भी हज का फरीज़ा अदा करना तकरीबन नामुमकिन हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स क्या कहती हैं कि जी तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत थी इसके 4 लाख रुपए थे जो हज जिसमें हो रहा था पिछले साल में, पिछले दिनों में, जबकि रवां बरस 12 लाख रुपए के एक्सपेंसेस होंगे। यूँ मौजूदा हुकूमत के दौर में तहरीक इंसाफ की साबका हुकूमत की
حج اسکیم کے مقابلے میں حج اخراجات میں 200% اضافہ ہوا ہے۔ مزید آپ کو آگاہ کروں، اس سال پاکستانی عوام کے لیے سرکاری حج اسکیم 11,75,000 اور 10,000 کے فرق سے جنوبی علاقوں کے لیے ہوگی۔ سرکاری اسکیم کے تحت حج کرنے والا فی کس پاکستانی عازم کم از کم 12.5 لاکھ تک خرچ کرے گا۔ پرائیویٹ کے لیے کم از کم رقم 13.5 لاکھ تک پہنچ جائے گی اور زیادہ سے زیادہ 20 لاکھ تک ہو سکتی ہے، اور ایز آن جس طرح آپ چاہتے ہیں اپنی سہولت کے مطابق یا اپنی جیب کے مطابق پرائیویٹ میں انڈکشنز یا ڈیڈکشن کر سکتے ہیں۔ اچھا، پھر یہ بھی بتائیں کہ 2020 اور 21 میں چونکہ کرونا کے سبب بین الاقوامی دنیا کے لیے حج آپریشن معطل رہا، کرونا وبا کے پیش نظر حج بیت اللہ کے صرف مقامی سطح پر ادائیگی ہوتی رہی، جبکہ 2022 میں حج بیت اللہ دنیا کے لیے مخصوص کوٹے پر، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، 40 سے 50% کٹوتی کے ساتھ ادا کیا گیا، اور گزشتہ برس حج اخراجات سرکاری اسکیم کے تحت 8,61,000 روپے رکھے گئے تھے۔ یوں 2022 کی نسبت اس سال سرکاری اسکیم کے تحت تقریباً 40% سے زائد حج کا پیکج مہنگا ہوگا۔ آخری چند لائنیں سن لیجئے کہ اس سال پاکستان سمیت پوری دنیا کا کوٹا بحال کیا گیا ہے اور حج آپریشن کو پہلے کی طرح مکمل کھول دیا گیا ہے۔ پاکستان سے اس سال 1,79,210 حجاج فریضہ حج ادا کریں گے۔ 50% سرکاری ملازمین سے 11,75,000 روپے فیس کی مد میں وصول کیے جائیں گے، جبکہ نجی طور پر حج پر جانے والے 50% عازمین کے لیے کوٹا 12 لاکھ سے 20 لاکھ تک پہنچنے کا امکان ہے۔ یہ تو تھی تھوڑی سی تفصیل جس پہ ہم اپنے پروگرام میں آگے گفتگو کریں گے۔ اس وقت چلتے ہیں قاری صاحب کی جانب اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ تلاوت قرآن کریم سے ہمیں فیضیاب کریں۔ اوور ٹو یو قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ سبحان اللہ قاری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بڑا خوبصورت انداز تھا آج بھی، اور حج اور عمرے کے حوالے سے جو آپ اس میں بیان فرما رہے تھے تو اللہ تعالیٰ اس میں باقاعدہ کلام میں مخاطب تھا ہم سے. جزاک اللہ خیر. بڑی صاحب جی سر تلاوت کو آپ نے بڑا غور سے سنا، میں نے بھی سنا، ایک سما سا نہیں بند کیا، لطف آ گیا ماشاءاللہ. سر اسی لطف میں وظیفہ ہمیں بتائیں، مزید ہم اللہ اس لطف کو اکبر، بڑھاتے اللہ اکبر. اللہ رب العزت کلام سنیں تو روح جو ہے نا وہ پرسکون ہو جاتی ہے، الحمدللہ. اس لیے نیند آنی شروع ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. سونا نہیں ہے صبح صبح بڑی صاحب، ابھی بڑا کام ہے ہمیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد. نظامی بھائی، آج قاری صاحب نے جو آیات تلاوت کی ہیں جی اس میں ایک بہت اہم چیز اللہ رب العزت نے بیان کی ہے. اس میں کوئی -1 2 3 اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے. فرمایا تم سب مومنوں کے امام المتقین ہوں یا نیچے درجے کا کچھ چھوٹا مومن ہو، فرمایا میں نے سب کا امتحان لینا ہے. اللہ اکبر. سب کا امتحان کیوں لینا ہے؟ کہ جنت میں درجات بھی تو دینے ہیں. اللہ اکبر. تو جو جتنے نمبر لے گا اتنے درجات میں وہ جنت لے لے گا. سبحان اللہ. تو فرمایا کہ میں سب کا امتحان لوں گا، کبھی فقر و فاقے سے، کبھی خوف سے، کبھی پھلوں میں کمی، کبھی جانوں میں کمی، بے شمار طریقوں سے آزماؤں گا. تو ابھی ہمارے ہاں بھی بہت سارے دوست فون بھی کرتے ہیں، میسج بھی کرتے ہیں. کل ایک شخص نے مجھے فون کیا، جی میں جہاں بھی جاب کے لیے جاتا ہوں مجھے نہ ہو جاتی ہے. اچھا. میں جو بھی کام شروع کرتا ہوں نا وہ کمپنی مجھے اس میں نقص نکال کے تو معذرت کر لیتی ہے. کوئی نجی کام نہیں چلتا، کوئی سرکاری جاب نہیں، کوئی پرائیویٹ جاب نہیں، چاروں طرف سے بندش ہی بندش ہے. اور کاروباری حضرات کو پوچھو تو وہ کہتے ہیں، کانوں کو ہاتھ لگا کے کہتے ہیں نہیں یار بس ہو گئی ہے. تو یہ کیسے رستے کھلیں کہ فقر و فاقہ بالکل ختم ہو جائے، خوشحالی آ جائے، اللہ کی رحمتیں برسنی شروع ہو جائیں، بند کاروبار چل پڑیں؟ کیا کرنا چاہیے؟ تو وہ جو آپ نے ٹاپک شروع کرائیں گے یہ نا آج اس ٹاپک کے اندر اس کا حل موجود ہے. اللہ اکبر. میرے بعد جو آئیں گے بزرگ وہ پورا ڈسکس کریں گے، وہ تو بتائیں گے ہی، لیکن ہم جو کی دے رہے ہیں لوگوں کو وہ کیا ہے؟ فقر و فاقہ کو ختم کرے، خوشحالی کو لائے، بندش کھل جائے، بند کاروبار چلنے لگ جائیں اور بندہ اللہ کی رحمتوں سے بہرامند ہو جائے. اس کے لیے ایک عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حکم دیا. حکم فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ. ہمارے ہاں ہیں نا، وہ کہتے ہیں یار ایک حج آپ نے کر لیا، اب کیا آپ دوسرے تیسرے سال حج پہ چلے جاتے ہو، روزوں میں عمرے پہ چلے جاتے ہو؟ چھوڑو، یہاں پر بہت سارے رفائی کام کرنے والے ہیں، فلاحی کام کرنے والے ہیں. وہ یتیم بچوں کی پرورش کرو، وہ بیوہ کے بچوں کی شادی ہونے والی ہے، وہ مسائلوں پر اس طرح کی ترغیبات دیتے ہیں. جبکہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب
کما ینفی الکیر خبث الحدید والذہب والفضہ. فرمایا حج اور عمرہ بار بار کرو, ایک کر کے آئے ہو تو دوسرے کے لیے تیاریاں باندھو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور جو مال ہونے کے باوجود, استطاعت ہونے کے باوجود, صحت ہونے کے باوجود, دوسرے فرمان میں آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس بندے کو میں نے صحت سے نوازا ہو, اس کے پاس مالی طاقت موجود ہو, میں نے رزق دیا ہوا ہے, اور پھر 5 سال گزر جائیں اور وہ میرے بیت اللہ میں حاضر نہ ہو, میرے گھر میں حاضر نہ ہو, تو اس جیسا محروم کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ. تو اس لیے فرمایا بار بار حج عمرہ کرو. اللہ کے نبی ہمیں فائدہ کیا ہوگا, ہم تو غربت کے مارے ہوئے, حالات بڑے ٹائٹ ہیں. فرمایا یہ حج اور عمرہ گناہوں کو اور غربت کو اس طرح صاف کرتا ہے جس طرح بھٹی میں سونا, چاندی اور لوہا ڈالیں تو تیز آگ دانت خالص سائڈ پہ کر دیتی ہے, میل کچیل کو وہ دور پھینکتی ہے. تو ان دونوں سے فقر و فاقے کے ختم ہونے کی گارنٹی امام المتقین صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس بندے کو غربت, بندش, کاروبار ختم, اس کو شکوہ وہ عمرے پر چلا جائے. اب آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ پہلے اتنا حج عمرہ مہنگا ہو گیا, جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں, وہ جائے کیسے؟ تب کہ آپ نے نہیں بتانا, جب آپ بتا رہے ہیں تو میں چپ کر کے سنوں گا نا. مطلب جس بندے کے پاس پہلے حالات ٹائٹ ہے وہ عمرے پر چلا جائے. جی ہاں, وہ عمرے پر چلا جائے, جب وہاں جا کر اپنے مالک سے کال ملائے گا, اپنی غلطیوں کی معافی مانگے گا, گناہوں کی توبہ کرے گا, اپنے رب کے حضور حاضر ہو جائے گا, تو پھر رحمتیں آئیں گی. بٹ صاحب مجھے یہاں کہہ لینے دیجیے, بڑا خوبصورت بیان آپ کر رہے ہیں, لیکن اب چونکہ وہ لقمہ ضروری ہے, جب آپ یہ نیت کریں گے نا کہ میں نے یا اللہ تیرے گھر کی حاضری پہ آنا ہے, تو کوئی نہ کوئی ذریعہ بھی اللہ بنا دیتا ہے, تعالیٰ اسباب بھی اللہ دے دیتا ہے, صرف نیت ضروری ہے. جی پلیز. تو وہ جب عمرہ اور حج کر کے آئے گا تو گناہوں کی معافی ہوگی, اپنے رب کے ساتھ کال مل جائے گی, تو پھر وہ اللہ عرش والا کہتا ہے لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. جب کوئی بندہ مومن ہو جائے نا, اپنے رب سے تعلق بنا لے, اللہ سے ڈرنے لگ جائے, تو پھر ہم آسمان سے بھی اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان. تو اس کا مطلب ہے کہ حج اور عمرہ کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو بھی موقع دے دے اور ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. تو جس کو یہ شکوہ ہو کہ میرے حالات بہت ٹائٹ چل رہے ہیں, بڑا عرصہ ہو گیا, وہ عمرے پر چلا جائے. حج ختم ہوگا, عمرے کے ویزے کھلیں تو چلا جائے. جس کو یہ شکوہ ہے جی بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے, بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے, فلاں 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 بڑی بندشیں ہیں, وہ حج پر اگر جا سکتا ہے تو ابھی حج پر جائے, نہیں تو حج کے فوراً بعد عمرے پر چلا جائے. تو اللہ کے رسول کی گارنٹی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ سارے گناہ بھی معاف کرتا ہے, اور ساتھ اللہ فقر و فاقے کو بھی مٹا کے رکھ دیتا ہے. اللہ ہم سب کے نصیب میں فرمائے. آج تو آپ نے بہت بڑا وظیفہ بتا دیا بھٹی صاحب, یہ بھی کہ اگر آپ نیت ہی یہ کر لینا تو اسباب بھی پیدا ہو جائیں گے, ثواب بھی ملے گا. ثواب بھی نیت کی ہے, کوشش بھی کی ہے, نہیں جا سکے, کوئی رکاوٹ آ گئی تو ثواب پھر بھی پورا ملے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, پورا مل جائے گا, نیت کا ہی مل جائے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ. نہیں جی, نیت کرتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں بھٹی صاحب, ماشاءاللہ آپ کی نیتیں تو اللہ تعالیٰ جی قبول فرمائے. جانتا ہی ہے کہ ماشاءاللہ آپ کی کوششیں بھی جاری رہتی ہے, ہم بھی ان میں شامل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. بھٹی صاحب سوالات ہیں, اور آج چونکہ سیگمنٹ ہی یہ ہے, سارے پروگرامز میں پروگرام میں سارے سیگمنٹس ہی ہیں, تو ہم اسی پہ بات کرتے ہیں. جی. پوچھا گیا ہے کہ ہمارے ہاں کچھ ایسے حج گروپ ہیں جو حج بدل کی سہولت پیش کرتے ہیں. جی. یعنی ہم انہیں نقد رقم دیتے ہیں, یہی حج کرنے کے لیے رقم ہوتی ہے, اور پھر اہل علم افراد ہماری طرف سے حج کرتے ہیں, تو کیا یہ جائز ہے؟ پہلی بات جو تشریح طلب ہے وہ یہ ہے کہ حج بدل ہوتا کیا ہے. جی. تو حج بدل یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی کسی شرعی مجبوری کے باعث, وسائل ہیں مالی, لیکن اپنی کوئی شرعی عذر کیا ہے, بیمار ہے, بہت ضعیف ہے, بیماری آخری درجے کو ہے, پہنچ نہیں سکتا, اور وہ اپنی جگہ پر کسی اور مسلمان بھائی کو, بہن کو, کسی رشتہ دار کو, کسی اجنبی کو, جیسے آپ نے کہا کہ علماء کرام میں سے کسی اچھے عالم دین کو, کسی طالب علم کو جو مسائل حج جانتا ہے, جو اس کے لیے بھرپور وہاں دعائیں کرے گا, جو اس کے لیے وہاں جا کر صدقہ خیرات کرے گا, اور اپنے رب سے التجائیں کرے گا کہ اس نے مجھے حج پر بھیجا ہے, عمرے پر بھیجا, اللہ اس کو اپنے فضل سے نواز, تو اس کو حج بدل کہتے ہیں. یعنی جو بندہ خود نہیں جا سکا کسی شرعی وجہ سے, اور وہ اپنی جگہ پر کسی کو بھی یہ کہہ دے کہ میرا حج کر دو, میرا عمرہ کر دو, یا تو اس کو وہ آنے جانے کا خرچہ دے دیتا ہے, یا ویسے ریکویسٹ کرتا ہے, اور اس کا عزیز کہتا ہے جی میں حاضر ہوں, آپ کی جگہ پر میں جاتا ہوں, تو اس کو حج بدل کہتے ہیں.
اب یہ چیز ہے کہ جو آپ کا قریبی عزیز ہوگا، جس کو آپ کے ساتھ بڑی محبت ہوگی، مثلا والد صاحب کی جگہ پر اگر بیٹا جائے تو جس خلوص سے وہ دعائیں کرے گا وہ دنیا کا کوئی دوسرا شخص نہیں کر سکتا۔ خامند کی جگہ پر بیوی جائے، بیوی کی جگہ پر خامند جائے، یا کوئی بیٹا بیٹی بیمار ہے، لاچار ہے، اور اس کی جگہ پر والدین میں سے کوئی چلا جائے، تو جو خلوص، جو محبت، جو گریہ زاری یہ قریبی کریں گے، وہ جو گروپ ہیں، وہ جو کمپنیاں ہیں، اس کے اندر وہ کہاں ملے گا؟ جائز ہے اگر آپ کا بندہ قابل اعتماد ہے، کمپنی کو قابل اعتماد ہے، گروپ قابل اعتماد ہیں، واقعتاً وہ آپ کی جگہ پر کسی عالم دین کو، کسی طالب علم کو، کسی اچھے انسان کو بھیجیں گے، آپ کو ان پر پورا یقین ہو تو بالکل آپ ان کے ذریعے بھی حج بدل کروا سکتے ہیں۔ لیکن سب سے اولا اور افضل کیا ہے کہ جو حج بدل کروانا چاہ رہا ہے وہ اپنے کسی عزیز کو بھیجے، اپنے کسی قریبی کو بھیجے، وہ پوری تڑپ کے ساتھ حج بھی کرے گا، عمرہ بھی کرے گا، اور اس کے لیے ڈھیروں دعائیں بھی کرے گا۔ سبحان اللہ۔ پروفیشنل سے بچنا ہے۔ اچھا، اب اس میں میں ایک کویسچن شامل کرنا چاہتا ہوں، قاری صاحب، آپ، میں، ہم بھی جا سکتے ہیں حج بدل پہ؟ ہاں، اگر کوئی ہمیں آفر کرے تو یہ ہماری بھی خوش نصیبی ہوگی، اس کی بھی خوش نصیبی اللہ ہوگی۔ اکبر، اللہ اکبر۔ چلیں سر، اگلا سوال پوچھا گیا، ویسے تو ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں لیکن چونکہ اب سوال آیا تو شامل کر لیتے ہیں۔ حج بدل کن صورتوں میں جائز ہوتا ہے، جیسے بھی آپ فرما رہے تھے؟ جی، جو علماء کرام نے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں صورتیں بیان کی وہ 3 ہیں۔ جی، پہلی صورت ہے کہ جس شخص نے حج کرنا ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، مالی طاقت اس کے پاس موجود تھی، حج اس پر فرض ہو چکا تھا لیکن وہ کر نہیں سکا، فوت ہو گیا۔ اب علماء کرام کہتے ہیں کہ اس نے وصیت کی ہو یا نہ کی ہو، اس کی اولاد کو اس کے مال میں سے مال لے کر اس کے لیے حج کرنا ضروری ہے۔ یعنی وہ نیت کر چکا تھا اور سب کو پتا تھا۔ اگر نیت نہ بھی کی ہو اوکے، اور اس کے پاس مال موجود ہے، پراپرٹی موجود ہے، تو اس کی اولاد کو اس کی طرف سے اس کا فرضی حج کرنا ضروری ہے، کیونکہ وہ ایک فرض عبادت چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ اور اگر اس نے نیت کی ہوئی تھی اور پھر موقع نہیں مل سکا، اچانک فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے گا، اب تو موت کا پتہ بھی نہیں چلتا، کسی حادثے میں، کوئی ہارٹ اٹیک میں فوت ہو گیا ہے، تو اس کی جگہ پر حج بدل کیا جا سکتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھائیوں کی محبت دیکھ لیں، ایک بھائی آیا، کہنا لگا کہ نبی میری بہن نے حج کرنے کی نظر مانی تھی لیکن وہ بیچاری فوت ہو گئی ہے، کر نہیں سکی، کیا میں اس کی جگہ پر اس کا حج کر دوں؟ بھائی کہہ رہے ہیں، بھائی کہہ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو آپ نے پوچھا کہ اگر تیری بہن پر قرض ہوتا تو تم ادا کرتے؟ کہنے لگا اللہ کے رسول ضرور کرتا۔ تو فرمایا یہ بھی اللہ کا قرض ہے، اس کو ادا کرو، اللہ کا قرض زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کو ادا کرو، تو تم اس کا جا کر حج کر دو۔ اور اسی طرح ایک خاتون نے اپنی والدہ کے بارے میں پوچھا، اللہ کے نبی میری والدہ نے نظر مانی ہوئی تھی لیکن حج کر نہیں سکی، تو کہ میں اس کی جگہ حج کروں؟ آپ نے فرمایا بالکل کرو، یہ اللہ کا قرض ہے، ادائیگی کرو۔ تو یہ ہے کہ جو شخص فوت ہو جائے اور وہ حج کرنا چاہتا تھا یا اس نے کرنا چاہا کر نہیں سکا، تو اس کی جگہ پر کسی نہ کسی کو حج بدل اس کے عزیز و کارم میں سے کرنا چاہیے۔ اچھا سر، ایک چیز اور بتائے گا، حج بدل کے لیے کیا یہ بتانا ضروری ہے کہ فلاں کے لیے یہ بدلے کا حج ہے یا عمرہ ہے؟ یہ تو نیت کے وقت ہے نا، نیت کے وقت جب نیت کریں، یا اگر کوئی کسی کو ویسے بھی بھیجے حج کے لیے یا عمرہ کے لیے، اگر تو وہ مثلا کسی بھی شخص نے پیسے بھیجے، جی لو جی پیغام ٹی وی کے فلاں فلاں یا ساری ٹیم کو ہماری طرف سے حج کرا دیں، آمین آمین، تو یہ تو ان کی محبت ہے نا۔ جی، یہ انہوں نے حج بدل اپنا نہیں کروایا، یہ تو انہوں نے ہمیں کہا کہ جی ہمارے آپ حج کر لیں، خرچہ ہم دیتے ہیں، یہ نیکی ہے، یہ وہ ہمارے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک ہے کہ حج ان کا اپنا رہتا ہے اور وہ کسی کو ریکویسٹ کریں کہ ہمارے فلاں کی جگہ، والد کی جگہ پر، والدہ کی جگہ پر آپ حج کر دیں، آنے جانے کا ٹکٹ اور خرچہ ہم دیتے ہیں۔ یا کچھ وہ ایسی محبت ہے ان کی، وہ کہتا ہے جی کوئی بات نہیں، آپ خرچہ بھی رہنے دیں، میں جاتا ہوں، میں نے اپنا حج کیا ہوا ہے اور آپ کے عزیز کا حج میں کر آتا ہوں۔ یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے، یہ ہوا وہ فوت ہو جائے۔ دوسرا ہے کہ ایسا کہ شخص بیمار ہو، بوڑھا ہے، ضعیف ہے، وہ سفر نہیں کر سکتا ہے، زندہ، اور اس کے پاس مال بھی موجود ہے لیکن اس کے پاس بدنی طاقت نہیں ہے، تو صحابیہ آئیں، کہنے لگی اللہ کے رسول ان فریضۃ اللہ علی عبادہ فی الحج ادرکت ابی شیخا کبیرا لا یثبت علی الراحلہ۔ اللہ کے نبی، میرے والد محترم پر فرضی حج اس حالت میں فرض ہوا ہے کہ اب وہ بہت بوڑھا ہے، بزرگ ہے، سواری کے اوپر بیٹھنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو کیا میں اس کی طرف سے حج کر دوں؟
آپ نے فرمایا حجی عنہ، تم اس کی جگہ پر حج کرو۔ ٹھیک تو دوسری صورت ہو گئی کہ وہ بزرگ، وہ بیمار جو سفر کرنے کے قابل نہیں ہے، اس کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا وہ بیمار ہے جس کے شفا یاب ہونے کی اب امید نہ ہو، جنہیں ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ بس بیماری لاجواب ہے، لا علاج ہے، اور اب آپ کچھ عرصہ انتظار کریں، دعائیں کر لیں، اور اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بزرگ بھی ہیں، لاغر بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، بیماری بھی شدید ہے، کئی قسم کی ہیں، تو اس شخص کی طرف سے بھی حج بدل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے سیاسی حالات ہیں، مثلا ملک میں پابندی لگی ہوئی ہے، ویزا نہیں مل رہا، یا کچھ ایسی غیر مسلم ریاستیں ہیں وہ جانے نہیں دیتی ہیں، یا کوئی ایسا شخص جس کے پاس ابھی مال تھوڑا سا کم ہے، تو ان کی طرف سے حج بدل نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ادھر ختم ہو سکتا ہے کسی بھی وقت سیاسی حالات ٹھیک ہو جائیں گے، یہ جا سکتا ہے، کسی بھی وقت اس کے مال اور آ جائے گا، حج سے اخراجات سے زیادہ بھی آ جائے گا، تو پھر چلا جائے گا۔ تو جس شخص کے پاس ایسا عذر ہو جو کسی بھی وقت ختم ہو سکتا ہے، اس کی طرف سے حج بدل نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ 3 بیسک چیزیں ہیں جس کی وجہ سے کسی کی طرف سے حج بدل کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے سر، وقت تھوڑا میں ایک اور کوشچن شامل کر لیتا ہوں۔ کیا فوت شدگان اور زندہ افراد کی طرف سے یکساں طور پر حج بدل ہو سکتا ہے؟ اور پھر پوچھتے ہیں کہ نیز یہ بھی بتائیے کہ کیا فرض حج ہی نہایت جائز ہے یا پھر نفلی حج میں بھی کسی کو ذمہ داری سونپی جا سکتی ہے؟ جی پہلی بات تو ابھی ہم نے کلیئر کی جی کہ زندہ شخص اگر تو وہ خود پہنچ سکتا ہے تو پھر اس کی جگہ حج بدل نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ نے اس کو صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، مال اس کے پاس موجود ہے، تو پھر یہ بدنی عبادت ہے، یہ خود جا کر کرے گا۔ ٹھیک ہے، اور اگر اس کے پاس کوئی عارضی طور پر عذر ہے کہ بیماری ہے تو کوئی بات نہیں، صحت مند ہو جائے گا، اگلے سال چلا جائے، مال کم ہے اگلے سال ہو جائے گا، اگلے سال چلا جائے، کوئی سیاسی حالات کی وجہ سے ویزا نہیں مل رہا، کوئی مشکلات ہیں تو وہ دور ہوں تب چلا جائے۔ تو زندہ شخص جو خود وہاں پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کی طرف سے حج یا عمرہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور جو فوت شدگان ہے اس کی بات ہم نے ابھی کر دی۔ اس کے بعد ہے کہ فرض یا نفل، کیا دونوں میں نیابت ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ فرضی کی تو بالکل اللہ کے رسول نے کہا نا کہ تم جاؤ جا کر کرو۔ تو نفل میں علماء کرام کے 2 موقف ہیں۔ اکثر علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ جب فرضی ہو سکتا ہے تو نفل میں بھی اگر کوئی شخص کہے جی میری طرف سے نفلی حج یا نفلی عمرہ کر دیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن امام ابن عثیمین، شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ، ان کا موقف تھوڑا سا ان سے ڈیفرنٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں حج بدنی عبادت ہے، جیسے نماز ہے، جیسے روزہ ہے، تو جو شخص خود موجود ہے اس کی جگہ پر نیابت نہیں ہو سکتی۔ تو نوافل میں وہ خود ادا کرے، جب بھی اللہ موقع دے تو اس کی جگہ پر حج بدل یا عمرہ بدل نہیں ہو سکتا۔ ہاں وہ لاچار ہے، بیمار ہے، پہنچ نہیں سکتا، بدنی طاقت نہیں ہے، تو پھر اس کی جانب اس کی جگہ پر کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیں جی وقت بالکل نہیں رہا ہمارے پاس اللہ اس سیگمنٹ کے حوالے سے، جی۔ اور ہم ابھی یہاں پہ جو کوسچن رہ گئے ہیں وہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں شامل کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں بہت شکریہ ادا کروں گا جناب قاری احمد یار حقانی صاحب کا۔ سر آپ تشریف لائے، آپ کے آنے کا بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ موجود رہے مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، سر آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ محفلیں سجاتا رہے اور ہم پیغام کے تھرو اپنا جو دین اسلام کا خوبصورت پیغام ہے وہ پہنچاتے رہیں۔ لے جی پروگرام میں بھی جاری ہے، بہت سی گفتگو کرنی ہے حج کے حوالے سے کہ سعودی عرب اور پاکستان میں حج کے حوالے سے جو انتظامات اور موجودہ صورتحال ہے وہ کہاں تک پہنچ چکی ہے اور کیا کیا انتظامات ہوئے ہیں، سب آپ کو آگاہ کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔